अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तकरीबन एक हफ्ते के दौरे के बाद मैं पाकिस्तानियों के सहाफ़ियों का एक वफ़द था 8 रुकनी, ब्रसल्स में मौजूद था और उसके बाद आज सुबह वापसी हुई है। इस दौरे को लेकर के बहुत सी बातें हो रही हैं। मैंने बहुत से इवन सहाफ़ियों को, बहुत से जो लोग हैं कमेंट करते सुना। और हमारे यहाँ आम तौर पर जो इशू ये है कि हम बहुत जल्दी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बिलीव करते हैं, साजिशों पर बिलीव करते हैं। अगर आपको याद हो तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने भारत के शहर गोवा गए थे, तो मैं भी पाकिस्तान के सहाफ़ी जो वहाँ पे कवर करने गए थे गया था। उस वक्त भी लोगों ने बहुत सारी बातें की थी और मैंने फिर रिस्पॉन्ड भी किया था। तो बहुत जल्दी हम साजिशों पे बिलीव कर लेते हैं। और ये जो 8 रुकनी जो वफ़द था सहाफ़ियों का, जो ब्रसल्स बेल्जियम, जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर गया था। और उसके हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश है। और ये जो सहाफ़ियों का ग्रुप वहाँ पे गया है, बुनियादी तौर पर ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है, उसके ख़िलाफ़ अब ये प्रोपेगेंडा करेंगे। फिर ये ख़बरें भी चलती रहीं कि जो यूरोपियन यूनियन है वो इमरान खान के बयानियों को लेकर के आगे क्यों चल रही है। तो इस हवाले से मेरे पास जो ज़ाहिर है कि मैं इस दौरे का ऐनी शाहिद हूँ, उसमें शामिल रहा। तो मैंने ज़रूरी समझा कि कुछ चीज़ें आपके सामने रखी जाएँ और ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आए। सबसे पहले जो हमारा दौरा था, इसे आप कह सकते हैं कि एक स्टडी टूर था, एक्सचेंज प्रोग्राम था। और ये कोई नई बात नहीं है। जो सहाफ़ी इवन जो यूट्यूब के ऊपर ये डिस्कस भी कर रहे हैं, उसको मुतनाज़ भी बना रहे हैं, वो ख़ुद भी जानते हैं कि दुनिया में जो ममालिक हैं वो सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ ममालिक से इनवाइट करते हैं अपने यहाँ। और जो वहाँ की गवर्नेंस है, वहाँ की वर्किंग है, उसके बारे में आगाह करते हैं। अमेरिका उसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। सबसे बड़ा जो एक्सचेंज प्रोग्राम है पाकिस्तानियों ने जिससे फ़ायदा उठाया वो अमेरिका की तरफ से था। ना सिर्फ उसमें सहाफ़ी गए, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट, फ़ौजी भी जाते रहे, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट, सिविल सर्वेंट्स जो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जाते रहे। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सहाफ़ी बचा हो जो अमेरिका के एक्सचेंज प्रोग्राम में या अमेरिका की हुकूमत की दावत पर अमेरिका के दौरे पर ना किया गया। और इस तरह के जो दौरे हैं वो यकीनी तौर पर उनकी प्रोफेशनल जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका के बारे में या किसी भी मुल्क के बारे में बात करना और वहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ों को समझना, उससे आपका पर्सपेक्टिव जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होता है। और ये काम अमेरिका नहीं करता। इसके हवाले से मैं खुद आपको बता देता हूँ कि अमेरिका के एक्सचेंज प्रोग्राम में मैं जा चुका हूँ। चीन के दौरे पर इसी तरह के प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिला। भारत भी मुझे जाने का मौका मिला, इसी तरह का एक एक्सचेंज प्रोग्राम था। और इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो भी अक्सर जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं उनको दावत देता रहता है। इस तरह के जो डेलीगेशंस हैं वो पाकिस्तान आते रहते हैं। इनफैक्ट जब हम यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर के दौरे पर थे तो आज से चंद हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के सहाफ़ियों का एक और वफ़द एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ईरान में मौजूद था। फिर एक और वफ़द जो था वो इंडोनेशिया में भी गया था। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो विजिट्स होते हैं दैट इज़ वेरी मच एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। सारी दुनिया ये काम करती है। ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट था कि ये पहला दौरा था जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ियों को जो वहाँ की यूरोपियन यूनियन की आप कह लें कि दफ्तर खारजा है, उन्होंने मदऊ किया था। हालांकि जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पर हर मुल्क से सहाफ़ी इससे पहले आते रहे हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम का उनका सिलसिला चलता रहता है। भारत से श्रीलंका, बांग्लादेश, यूक्रेन, यू नेम इट, एक बड़ी तवील लिस्ट है। लेकिन ये पहला दौरा था ऐसा जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मदऊ किया गया और उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान के अंदर यूरोपियन यूनियन का मिशन है, क्योंकि उसका पर्पज़ ये था कि पाकिस्तानी सहाफ़ी वहाँ पे जाएं और ना सिर्फ वो यूरोपियन यूनियन का पर्सपेक्टिव जान सकें, ना सिर्फ पाक ईयू बायलैटरल रिलेशन की बात करें, रीजन की बात करें, बल्कि बहुत से जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। तो इट्स आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल एक बेनिफिशियल इस तरह के विजिट्स होते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो इस दौरे पर गया तो मेरे लिए यकीनी तौर पर दो कि मैं फॉरेन पॉलिसी कवर करता हूँ, ईयू की जो पॉलिसी है उसको भी कवर करता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके जो यूरोपियन यूनियन की वर्किंग है, जो उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनके
مختلف اہلکاروں سے ملاقات ہوئی تو یقینی طور پر جو میرا پرسپیکٹو ہے اس میں بہت حد تک وہ بہتری آئی ہے. تو جہاں تک سلیکشن ہے ان کا کہ کس طریقے سے سلیکٹ کیا گیا، یہ یورپین جو کمیشن ہے، یورپین جو مشن ہے پاکستان کے اندر، یہ ان کا اپنا پروسیس تھا. انہوں نے خود سلیکٹ کیا کہ کس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں لے کے جانا. جینڈر بیلنس پہ یقینی طور پر وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، یہ یورپی ممالک ہیں. تو اس لیے اس 8 رکنی وفد میں اگر آپ دیکھیں تو 4 میل جرنلسٹ تھے اور 4 جو ہیں وہ فیمیل. ان کے نام تو یقینی طور پر آپ کو پتہ ہے. میرے ساتھ میرے کولیگ شہباز رانا تھے، دی نیشن سے شفقت علی تھے، جیو سے حامد میر صاحب تھے، ڈان سے افسا کومل تھیں، اسی طرح سے جیو سے میمل سرفراز تھیں، ماریم ایمن تھیں اے آر وائی سے، اور ایک اور خاتون تھیں کوئٹہ سے، دنیا نیوز سے ان کا تعلق تھا، سعدیہ صاحبہ. تو یہ 8 رکنی وفد تھا. اور وہاں پر جو ہماری ملاقاتیں ہوئیں، جو یورپین یونین کی ایکسٹرنل سروس ایکشن ہے، یعنی کہ دفتر خارجہ، ان کے جو کی اہلکار ہیں ان کے ساتھ، اور جن موضوعات پر بات ہوئی اس میں خاص کر کے یورپ کے لیے سب سے بڑا ایشو اس وقت یوکرین ہے. اس کے ساتھ پاک ای یو بائیلیٹرل ریلیشن شپ پر بات ہوئی. جی ایس پی پلس جو اسکیم ہے پاکستان کی تجارت کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ وہ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر بات ہوئی. کلائمیٹ ڈپلومیسی اگین ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. اینڈ دین ہیومن رائٹس اور پاکستان کے اندر جمہوریت کے بارے میں، وہ بھی وہاں پر جو یورپین یونین کے سینئر اراکین پارلیمنٹ ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی. اور اب ان ملاقاتوں کے بارے میں کیا تاثر ابھرا، یعنی کہ وہ میں نے ہی خبر کی، جس کے بعد الیکشن کمیشن کا بھی رد عمل آیا، اس کے بعد تحریک انصاف نے بھی اپنا رد عمل دیا. اور وہ خبر یہ تھی کہ یورپین یونین جو ہے پچھلے اگر آپ دیکھیں 2008 سے 2013 2018 کے انتخابات میں وہ اپنا ایک آبزرور مشن بھیجتا ہے، یعنی کہ اپنے مبصرین بھیجتا ہے. ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے، چاروں صوبوں میں وہ ڈپلوائے ہوتی ہے، نہ صرف الیکشن ڈے کے اوپر بلکہ الیکشن سے پہلے ہی وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. وہ صرف اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر انتخابات جو ہیں صاف اور شفاف ہو رہے ہیں. تو ان کے جو ہیڈ تھے مائیکل گیلر، جو ان تینوں مشنز کو پریویسلی ہیڈ کرتے رہے، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. جو خبر تھی، جو اس حوالے سے میں نے وی لاگ بھی کیا اور خبر بھی کی، کہ اس دفعہ ای یو جو ہے وہ اپنا مبصرین کا مشن نہیں بھیجے گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک کہ ان کو پاکستان کے اندر الیکشنز کب ہونے ہیں اس کا نہیں پتا. دوسرا، ابھی تک پاکستان کی طرف سے ان کو دعوت نامہ موصول نہیں ہوا. اور عام طور پر ہمیں یورپین حکام نے بتایا کہ اس طرح کا جب بڑا وفد جو ہے وہ بھیجتے ہیں کسی بھی ملک میں، تو اس کے لیے ان کو پریپریشن چاہیے، کم از کم 6 ماہ کا وقت چاہیے. اگر ان کو پہلے جو میزبان ملک ہے ان سے رابطے میں رہے تو یقینی طور پر پھر اس کے لیے وہ اکارڈنگلی تیاری کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ ماضی کے برعکس یورپین یونین حکام کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک نہ دعوت نامہ موصول ہوا ہے، نہ یہ انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کے اندر کب انتخابات ہو رہے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر اب وہ کہتے ہیں کہ وقت کیونکہ کم رہ گیا ہے، تو اس مرتبہ جب پاکستان کے اندر انتخابات ہوں گے تو وہ اپنے مبصرین کے بجائے اپنا ایکسپرٹ مشن بھیجیں گے. اب فرق کیا ہے، جو مبصرین ہیں وہ ایک بڑا وفد ہوتا ہے. 2018 کے انتخابات میں 50 سے زائد ای یو کے مبصرین پاکستان کے اندر تقریباً 6 سے 8 ہفتے یہاں پہ رہے، چاروں صوبوں میں وہ ڈپلوائے ہوئے. انہوں نے اس کے بعد ایک رپورٹ بھی جاری کی، اور ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ کافی وسیع ہوتا ہے. جہاں تک ایکسپرٹ مشن کا تعلق ہے تو وہ یہ 3 یا 4 یا 5 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان کا مینڈیٹ بہت بریف ہوتا ہے. وہ مختلف پولنگ سٹیشنز پر جا کے وزٹ نہیں کر سکتے، وہ الیکشن سے پہلے چند ہفتے پہلے یہاں پہ آ نہیں سکتے. اور اس حوالے سے بھی ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ان کو انویٹیشن موصول نہیں ہوا. دو کہ الیکشن کمیشن نے میری اس خبر کے بعد ایک وضاحت ضرور جاری کی کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ملکی اور غیر ملکی مبصرین کو ہمیشہ ویلکم کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف جو انتخابات ہیں اس کو آبزرو کریں. اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پروسیس جو ہے وہ اگست کے وسط میں شروع ہو جائے گا. بہرحال جب ان کو دعوت ملے گی تو وہ ایکسپرٹ مشن بھیجیں گے، لیکن وہ اپنا جو مبصر مشن ہے وہ نہیں بھیج رہے. اور ایک اس کی وجہ یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ جو 2018 میں بھی جو ان کا ایکسپیرینس رہا کہ ان کے لیے کافی ہرڈلز کریٹ کی گئیں. مثلاً بہت سے ان کے جو وفد کے اراکین تھے ان کو لاسٹ منٹ تک پاکستان نے ویزے ایشو نہیں کیے، اور ان کے راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں. اور اس کے ساتھ جو تاثر جو ابھرا، اب جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جی یورپین یونین جو ہے وہ عمران خان کا بیانیہ لے کے آگے چل رہی ہے، پرسپیکٹو کیا تھا. بلکہ انٹرسٹنگلی جو یورپین یونین کے جو آبزرور مشن کے ہیڈ تھے مائیکل گیلر، انہوں نے تو اپنی یہ آبزرویشن دی کہ انہوں نے 2008 2013 اور 2018 کے الیکشن پاکستان میں کور کیے، ان کو ایز این آبزرور ان کو سارا دیکھا. تو ان کے خیال میں 2008 اور 2013 کے الیکشنز تھے وہ زیادہ شفاف تھے. میڈیا اس وقت زیادہ آزاد تھا، میڈیا
کھل کر تنقید کر رہا تھا، اور 2018 میں آن دی ادر ہینڈ پاکستان میں نہ اس طرح سے میڈیا نے کھل کر تنقید کی، نہ کھل کر بات کی. انفیکٹ یہ مائیکل گیلر کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ ان کا مشاہدہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے. بس اس پوائنٹ کے اوپر جو مائیکل گیلر ہیں، یورپین جو ممالک ہیں وہاں پہ جمہوریت ہے اور کریڈیبل جمہوریت ہے، اور وہاں پر تو تیسری قوت یا اس طرح کی غیر جمہوری قوتوں کا تو کوئی مداخلت ہے ہی نہیں. تو ان کے لیے ایک ظاہر ہے کہ یہ اچنبے کی بات ہوتی ہے کہ ادر دین عوام یا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کوئی اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے. تو اس کانٹیکسٹ میں مائیکل گیلر نے یہ کہا کہ ان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اور آئین بھی اور ویسے بھی جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ کسی بھی لیڈر، کسی بھی جماعت کے مستقبل کا تعین کہ کس کو اقتدار میں ہونا چاہیے، کس کو اپوزیشن میں ہونا چاہیے، وہ عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے. اس طرح کے فیصلے جو ہیں کسی تیسری قوت کو یا راول پنڈی میں بیٹھ کر نہیں ہونے چاہیے. اور میرے خیال میں ان پرنسپل اس سے کوئی بھی ڈس اگری نہیں کرتا. اور اس نقطے کو لے کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عمران خان کے بیانیے کو آگے لے کر کے چل رہے ہیں. انفیکٹ انہوں نے یہ کہا کہ 2018 میں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی اور وہ جتوانا چاہتے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا جب ان سے سوال ہوا کہ جو ان کے پاس معلومات ہیں کہ جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو لڑائی شروع ہوئی، بیہائنڈ دا سین بہت کچھ چلتا رہا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عمران خان کو ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے، ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا، جو ان کے خیال میں ایک آئینی اور قانونی طریقہ تھا. لیکن کرکس ان کا یہی تھا کہ پاکستان میں انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے اور پاکستان میں کس کو اقتدار ملنا چاہیے اس کا فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے. اور یہ بہت آئی تھنک ایک ریزنیبل بات ہے، اور اس کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ جیسے وہ تحریک انصاف کے بیانیے کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اب تحریک انصاف کے بیانیے کی اگر بات کریں تو اب میں جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ وہاں پر یورپین حکام نے کھل کر اس بات کا اعتراف کیا کہ عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان اور یورپین یونین کے تعلقات کو جتنا نقصان پہنچا وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پہنچا. اور اس کی وجوہات انہوں نے بتائیں. ایک ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ جب رشیا نے یوکرین کے خلاف انویژن کی تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو یورپین امبیسڈرز ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو ایک خط لکھا کہ جو روس نے جارحیت کی ہے یوکرین کے خلاف تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو نیوٹرل پوزیشن ہے اس کو چھوڑ کر کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف ووٹ دے. اب اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہے جو ہمیں یورپین یونین کے حکام نے بتایا کہ وہ بیہائنڈ دا سین نہ صرف پاکستان کے ساتھ کی گئی، بھارت سے اس سے زیادہ فورسفلی یہ معاملہ ریز کیا گیا، باقی ممالک کے ساتھ بھی کیا گیا، لیکن عمران خان نے اپنے ڈومیسٹک جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ جو خط ہے اس کو پبلک کر دیا اور یورپین یونین کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے جو پاکستان اور ای یو کے تعلقات میں ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بریک آیا. اور اس کے علاوہ کچھ جو یورپی ممالک تھے کی کنٹریز، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، جس میں فرانس سر فہرست ہے. جو بلیسفیمی کے معاملات تھے اس کے اوپر عمران خان ایون کہ فرینچ پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ بات نہیں کی، جس کی وجہ سے جو دونوں ملکوں کے درمیان عمران خان کے دور میں جو کمیونیکیشن تھے، چینل آف کمیونیکیشن، وہ بالکل بھی درست نہیں تھے. لیکن یورپین یونین حکام کا یہ کہنا تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں تبدیلی ہوئی، موجودہ جو گورنمنٹ آئی وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سینر پالیسی اپنائی اور انہوں نے ریچ آؤٹ کیا یورپین یونین کو، اور یورپین یونین نے بھی ریسیپروکیٹ کیا. اور وہ جو عمران خان کے دور میں ایک تعلقات میں رکاوٹ آئی تھی، ایک بریک اپ آیا تھا، اس کو ریسٹور کرنے میں بہت حد تک مدد ملی ہے. دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عام طور پر جب مغرب کی بات ہوتی ہے تو پاکستانی عوام امریکہ اور جو یورپی ممالک ہیں ان کو ایک ہی صف میں گنتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں تفریق کرنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے وہی یورپین ممالک کی بھی ہے، کیونکہ جو یورپین ممالک ہیں اور جو یورپین یونین ہے وہ کسی بھی ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں مداخلت کی ہرگز وہ اجازت بھی نہیں دیتی اور نہ ہی وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. انفیکٹ جو یورپین یونین ہے، جس طرح جی ایس پی پلس اسکیم بھی پاکستان کو وہ دیتے ہیں اور باقی ملکوں بھی، ان کا آئیڈیا صرف یہ ہے کہ جو اپنی ان کی کور ویلیوز ہیں، جس میں جمہوریت ہے، جس میں انسانی حقوق ہیں، جس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ان چیزوں کو تھرو دیز انسینٹیوز یہاں پہ پروموٹ کیا جائے، لیکن تھرو کوئرسو میجرز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے. اور وہاں پہ جو ہماری حکام سے بات ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کی چوائس ہے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے پاکستان سے کہ وہ چین سے دور ہو جائیں یا رشیا کے ساتھ تجارت نہ کریں. اس کا فیصلہ پاکستان نے کرنا ہے کہ پاکستان کو کہاں پہ
اس کا مفاد جو بہتر سرو ہو سکتا ہے. لیکن یورپی ممالک کو امریکہ کے ساتھ نتھی کرنا کہ اگر امریکہ کی پالیسی ہے اور اس سے اس کو لنک کرنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل درست بات نہیں ہے. تو یہ دو تین اور بھی بہت سی باتیں میں آگے جو نئی ویڈیوز کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ جو ایک مس پرسیپشن ہے کہ وہاں پر جو پاکستانی وفد گیا تھا کسی سازش کا حصہ ہے، بالکل بھی نہیں تھا. جسٹ لائک اینی نارمل ادر وزٹ جس میں جاتے ہیں، صحافیوں کو ایک کیا جاتا ہے، انفارم کیا جاتا ہے، بریف کیا جاتا ہے ریگارڈنگ کہ یورپین یونین کا سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے. پاک EU تعلقات کے حوالے سے پراپرلی بریف کیا گیا. اور یہ تاثر بالکل بھی غلط ہے کہ اگر کہ عمران خان کے بیانیوں کو وہ لے کر کے آگے چل رہے ہیں. وہ ان پرنسپل کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، پاکستان کے اندر جمہوری طریقے سے حکومتیں آنی اور جانی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ہی دور میں پاکستان اور یورپین ممالک کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہوئے، اور عمران خان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یورپین یونین کے ممالک سے زیادہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا. تو یہ کچھ وضاحتیں تھیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں. اور نہ ہی وہاں پہ جب موجود تھے تو کسی یورپین اہلکار نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرنا ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنی ہے. بالکل بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. انفیکٹ بہت زیادہ انٹریکٹیو وہ سیشن رہا. جو ہم نے ان کے اوپر تنقید کی وہ کھل کر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ جینوئنلی وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہے. آپ کے اظہار رائے کے اوپر کبھی آپ کے خلاف کوئی کارروائی وہاں پہ نہیں کی جائے گی. تو یورپین جو ویلیوز ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. اس لیے جب وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جب فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، ہمیں وہ باتیں عجیب لگتی ہوں گی، لیکن ان کے لیے وہ عجیب باتیں نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ تمام باتیں جو ہیں اس پر وہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں. اینی ویز آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.